Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today on 8th of October 2020, I am again going to teach you the question answers of the topic of rainbow, colors of rainbow. You have already knows that what is the meaning of rainbow, how many colors are the rainbow, and at what time it appears on the sky. I have explained you briefly that what are its qualities and what the kids feel when they observe the colors of the rainbow, when they observe the rainbow. So I will write you the questions, the answers of these questions of color rainbow. The first one is, what did the narrator observe when he looked out? When narrator looked out to the window, what he observed there, what he see there. The narrator observed the beauties of nature and the chili plants, how they had grown quite tall and were supporting red chilies. यानी जब नरेटर ने खिड़की के उस पार देखा तो उसने यही अखज़ किया, यही ऑब्ज़र्व किया, यही उसने मुशाहिदा किया कि अल्लाह ताला की कितनी कुदरती खूबसूरती इस दुनिया में है। यानी अल्लाह ताला ने किस अंदाज से इस दुनिया को पैदा किया है, बनाया है। ख़ास कर उसकी नज़र चिलीज़ प्लांट्स पर पड़ी, यानी मिर्च के जो पौधे थे, तो नरेटर की नज़र उन्हीं चिलीज़ पर पड़ी। तो उसने उनको गौर से देखा कि ये कैसे खामोशी से ऊंचे ऊंचे उगते हैं और इनमें से कैसे ये चिलीज़ निकलती हैं, यानी मिर्च कैसे निकलते हैं। यानी वो गौर से इनकी तरफ देख रहा था जब उसने अपनी खिड़की से उस पार देखा। The second one is, why was the narrator unable to pay attention to what his daughter was saying? तो दूसरा सवाल है कि नरेटर क्यों नाकाम रहा, नरेटर ने क्यों नहीं अपनी बेटी की तरफ तवज्जो दी जब उसकी बेटी उसे कुछ कह रही थी। इसका आंसर ये है, the narrator was unable to pay attention to his daughter because he was keenly watching the chili plants dancing in the breeze and water drops were falling from them. तो नरेटर इस वजह से अपनी बेटी की तरफ नहीं देख रहा था, अपनी बेटी की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था, क्योंकि वो गौर से इन चिलीज़ प्लांट्स का मुशाहिदा कर रहा था, वॉच कर रहा था इनकी। जब ताज़ा हवा चलती थी तो कैसे ये चिली प्लांट्स इधर उधर घूमते, हरकत करते थे, जैसे वो नाचते थे और पानी के कतरे उन पर पड़ रहे थे। तो नरेटर इन्हीं की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा था, कोशिश ऑब्ज़र्व कर रहा था। इसी वजह से वो अपनी बेटी की तरफ, जब उसकी बेटी उसको कुछ कह रही थी तो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। तो दरअसल नरेटर खुदा की खूबसूरती, कुदरती खूबसूरती का मुशाहिदा कर रहा था, इस कायनात का मुशाहिदा कर रहा था कि कैसी
خوبصورت کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. تو تیسرا کوشچن, the third one question is, why did a narrator have a tiff with his wife? چونکہ یہ قدرتی بات ہے کہ انسان کو اس دنیا میں ہر ایک کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ہر ایک مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کسی وقت اس سے اپنی بیوی کے ساتھ ڈسٹربنس ہوتی ہے, کسی وقت اپنے عیال کے ساتھ, کسی وقت ہمسائی کے ساتھ. تو اس وقت نیریٹر کو اپنی بیوی کے ساتھ کچھ ڈسٹربنس ہے, ٹف ہے. The narrator had a tiff with his wife because he did not respond the call of his wife. نیریٹر کو اسی وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑی بہت ٹف تھی, ڈسٹربنس تھی. جب اس کی بیوی اس کو بلا رہی تھی تو نیریٹر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا. نیریٹر کی بیوی اس کو چائے کے لیے بلا رہی تھی. She was calling him for tea, لیکن نیریٹر بزی تھا in this own world. لیکن نیریٹر اپنے ہی خیالوں میں مست تھا, اپنی ہی آئیڈیالوجی میں وہ بزی تھا. وہ یہی سوچ رہا تھا, آبزرو کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کیسے وجود میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے. خاص کر وہ زیادہ چلیز پلانٹس کی طرف توجہ دے رہا تھا. اسی وجہ سے وہ اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا, جس کی وجہ سے اس کی بیوی اس سے ناراض تھی اور ان کو آپس میں تھوڑی بہت ٹف تھی, ڈسٹربنس تھی. The fourth one is, dear students, what did the narrator find when he returned home late at night? نیریٹر جب رات کے پچھلی پہر یعنی دیر سے گھر پہنچا تو اس نے اپنے گھر میں کیا پایا. When he returned home, جب نیریٹر اپنے گھر پہنچا یعنی واپس آیا, his kids had gone to sleep, اس کے بچے سونے میں مست تھے. His wife was sitting all by herself, تو اس کی بیوی اکیلے وہاں بیٹھ رہی تھی. As soon as she saw him, جیسے اس نے اپنی ہسبینڈ کو دیکھا, she went to the kitchen, وہ کچن میں چلی گئی, and brought him food in a تھالی, تو اس نے اپنے شوہر کے لیے تھالی میں اس کی غذا لائی, اس کے لیے غذا لائی. تو یہی وجہ تھی کہ بیوی اور ہسبینڈ میں جو رساکشی تھی, جو ڈسٹربنس چل رہی تھی, جو ٹف چل رہی تھی, وہ اسی وجہ سے دور ہوئی. تو اسے اس کے شوہر کے مزاج میں تھوڑا بہت تغیر آ گیا, تبدیلی آ گئی, جس وجہ سے ان کی یہ ٹف, ان کی یہ ڈسٹربنس آپس میں دور ہوئی. تو یہ تو قدرتی بات ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ڈسٹربنس اس دنیا میں ہوتی رہتی ہے. یہ ہر ایک کے درمیان ڈسٹربنس رہتی ہے. تو ڈسٹربنس ہونے سے انسان کچھ سیکھ پاتا ہے. جیسے بیوی نے جلدی اخذ کیا کہ میرا ہسبینڈ مجھ سے کیسے خوش ہو جائے گا. جب وہ وہاں سے آیا تو بلا پوچھے پاچھے وہ چلی گئی کچن میں اور اس نے اپنے شوہر کے لیے کھانا لایا. یعنی کوئی سوال جواب دینے یا پوچھنے کے بغیر وہ چلی گئی. کوئی ڈسکشن, وداؤٹ ڈسکشن she went to the kitchen and brought him food. تو اس سے ان کی یہ ساری کڑواہٹ دور ہوئی, اس سے ان کی یہ ساری رنجش دور ہوئی, جو تھوڑی بہت رنجش ان میاں بیوی کے درمیان چل رہی تھی. تو نریٹر کا یہاں سمجھانے کا مطلب ہمیں یہی ہے پیارے بیٹو کہ ایک انسان کو اس دنیا میں ہر ایک چیز کی آبزرویشن کرنی چاہیے, ہر ایک چیز کا مشاہدہ کرنا چاہیے, تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی ہستی ہے
جو اس کائنات کو بنانے والی ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کائنات کی نعمتوں کو، بے شمار نعمتوں کو پیدا کیا ہے۔ تو یہی آئیڈیالوجی، یہی خیال اس نیریٹر کا بھی تھا جب وہ چلیز پلانٹ کا غور سے مشاہدہ کر رہا تھا۔ جب پانی کے قطرے ان چلیز پلانٹ پر پڑ رہے تھے تو وہ جیسے ناچ رہے تھے۔ جب بریز، تازہ ہوا اس وقت چل رہی تھی تو وہ ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے، تو نیریٹر نے اس کا یہی اندازہ کیا کہ جیسے یہ ڈانس کر رہے ہیں چلیز پلانٹ۔ تو نیریٹر یہی سوچ رہا تھا، یہی آبزرو کر رہا تھا کہ یہ چلیز پلانٹ کیسے وجود میں آئی اور کیسے یہ ناچ رہے ہیں اور کیسے ان سے چلیز کے پلانٹ، یہ چلیز ان پلانٹس پر ظاہر ہوتے ہیں، اگتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں دی، وہ بزی تھا اسی میں۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں تھی، وہ بزی تھا اسی مشاہدے میں، اسی آبزرویشن میں کہ یہ چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں کیسی اس دنیا میں وجود میں آتی ہیں۔ تو یہ تھا پیارے بچوں ان سوالات اور جوابات کے متعلق جو میں نے آپ کو تھوڑی بہت جانکاری دی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے اس چیپٹر کو سمجھ لیا ہوگا، انڈرسٹینڈ کیا ہوگا، اور آپ دوبارہ بھی اس سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرو گے تاکہ آپ انشاءاللہ اپنے مقصد اور مشن میں اچھی طرح سے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ تھا چیپٹر کلرس آف رینبو کے بارے میں۔